छाओं में गुम हूँ, मैं जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बरकत वाले दिन आते हैं, मौक़े आते हैं नेकियां कमाने के, अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने के, भलाइयाँ समेटने के। तो पैगाम टीवी ऐसी ट्रांसमिशंस लेके आपके सामने हाज़िर हो जाता है जिनमें रहनुमाई होती है, जिनमें गाइडेंस होती है, जिनमें क़ुर्ब इलाही का रास्ता होता है, जिनमें कुरान व हदीस से सही तालीमात आपके सामने पेश की जाती हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए। ये जो ट्रांसमिशन है दुनिया के 10 अजीम तरीन दिन के नाम से, ये बड़ी अहम ट्रांसमिशन है। इसमें हम मुफ्तियानी किराम को अपने साथ बिठाते हैं और आपके मसाइल, रोज़मर्रा के मसाइल, शरई मसाइल जो आपको रोज़ाना दरपेश होते हैं, उनके हवाले से रहनुमाई पेश करते हैं। हमारे साथ जय्यद उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम मौजूद होते हैं। आप अपनी रहनुमाई लेने के लिए, दीनी रहनुमाई हासिल करने के लिए आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। और लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 04211700000, यानी 04211170000। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि आप हमें YouTube लाइव पे भी देख सकते हैं, और अगर उसके थ्रू आप हमें टाइप करके मैसेज करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप YouTube लाइव में कमेंट के ज़रिए आप अपने सवालात पेश कर सकते हैं। हमारे साथ मुफ्तियान किराम मौजूद होते हैं। इंशाअल्लाह बेहतरीन शरई रहनुमाई आपके सामने पेश की जाएगी। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ कराता चलूँ। हमारे साथ आज स्टूडियो में मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जिनमें सर फहरिस्त हैं डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब। आप PhD फ़िक़्ह हैं मदीना यूनिवर्सिटी से, मुफ्ती हैं, शेखुल हदीस हैं जामिया सलफ़िया फैसलाबाद में, और साबिक़ मुदर्रिस मस्जिद नबवी हैं। हमारी सादत है, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। अकरमकुमुल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान हैं फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब। आप मुदर्रिस उलूम इस्लामिया हैं। कई बरसों से, तकरीबन निस्फ़ सदी से आप उलूम इस्लामिया के साथ वाबस्ता हैं, पढ़ और पढ़ा रहे हैं। बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, कुरान करीम का पश्तो में तर्जुमा किया है। हमारी सादत है कि ये भी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम। आपको इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। बारकल्लाहु फ़ीकुम अकरमकुमुल्लाह व अअज़्ज़कुम। हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारे प्रोग्राम का मैं बताता चलूँ, हमारा आज कुर्बानी मौजू है, और कुर्बानी के मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं, चूँकि ज़ुल्हिज्जा शुरू हो चुका है और ईद बहुत करीब आ गई है, और लोग जो हैं, हम में से हर एक की ख्वाहिश है कि वो कुर्बानी करे। कुर्बानी कोई ले चुका है, कोई ले रहा है, कोई ख्वाहिश रखता है कि चलिए अल्लाह ताला आसानियाँ कर दे और मैं भी कुर्बानी इस साल कर लूँ या उसमें हिस्सा डाल लूँ। तो अल्लाह ताला सब के सुने जी, और सब इस साल कुर्बानी करें। जो जो ये दिल में अपनी ख्वाहिश रखता है, दुआ है अल्लाह ताला सबको कुर्बानी नसीब फरमाए। तो कुर्बानी के हवाले से बातें करते हैं, और मैं बात शुरू करूँगा अपने मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब से। डॉक्टर साहब, कुर्बानी का बुनियादी मकसद क्या है? क्या सिर्फ जानवर को ज़िबा करना ही मकसद है, या इसके पीछे कोई और भी फ़िलासफ़ी है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। कुर्बानी असल में सिर्फ़ जानवर कुर्बान करना नहीं है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इबादत है जी, और अल्लाह के तक़र्रुब का और अल्लाह के नज़दीक होने का बहुत बड़ा ज़रिया है। ये कुर्बानी हमारी उम्मत में नहीं, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और उससे पहले तमाम अंबिया की शरीयतों में ये कुर्बानी मौजूद रही है। ईसाइयों में भी तौरात को पढ़ के देख लें, इंजील को पढ़ के देख लें, और इसी तरीके से उससे पहले जो है वो आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद है, उसको पढ़ के देखें तो उसको भी आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये सिर्फ़ जानवर कुर्बान करना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के तक़र्रुब का बहुत बड़ा ज़रिया है। जैसे 2 आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने कुर्बानी की, एक की कबूल हो गई, दूसरे की कबूल ना हुई, तो उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो उसने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, जी, अल्लाह तबारक व तआला तो मुत्तक़ीन परहेज़गारों से कबूल करता है। यानी गोया कि ये तो एक इबादत है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास बंदों से कबूल करता है, हर किसी को कबूल भी नहीं करता। तो लिहाजा ये सिर्फ़ जानवर कुर्बान करना नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का हुसूल है। अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए बेशुमार इबादत हैं, उन्हीं में से ये कुर्बानी भी है। तो जैसे दूसरी इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं की जाती, इसी तरीके से ये इबादत भी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं की जाती। इसलिए इंसान को सामने रखना चाहिए
کہ میرا مقصد جو ہے یہ جانور قربان کرنا نہیں ہے جی بلکہ اپنے دل سے جو اخلاص ہے اور توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری آوازیں آج اٹھتی ہیں نا، اصل میں ہم اس کی فلسفی کے اوپر ذرا ڈیٹیل بات اس لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی آوازیں بھی اٹھتی ہیں جو آج کے دور میں یہ کہتی ہیں کہ قربانی کیوں، اتنا پیسہ لگتا ہے سارے سال کے بعد، یعنی ہر سال جو ہے اتنا پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے اور اتنا پیسہ جانوروں کو قربان کرنے پہ لگتا ہے، تو یہ سارا پیسہ آپ قربانی پہ کیوں لگاتے ہیں؟ کوئی اور کام کر لیں خیرات کا، اچھا کوئی اسکول بنائیں، کوئی لوگوں کی مدد کریں۔ تو اس حوالے سے کہ قربان کرنا ہی مقصود ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی ہے جس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے؟ میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ عبادت ہے، اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ جی جیسے انسان جو ہے والدین کی خدمت کرتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے بیٹوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی خواہشات کا احترام کرتا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ چیزیں لا کر دینے کی کوشش کرتا ہے جو عموماً وہ لاتا نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ پیسے خرچ کرتا ہے جو عموماً خرچ کرتا نہیں، تاکہ ماں باپ کی محبت اس کو حاصل ہو جائے اور جو ان کا ایک احسان ہے وہ ایک قسم کا احسان جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ حق جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ یہ بھی اصل میں اس میں فلسفی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، انسان اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے پاس عزم ہے، اللہ نے ایک حکم دیا کہ یہ قربان کر دو، تو کیا قربان کرتا ہے؟ اصل میں جانور کو پالنا، پوسنا، بڑا کرنا اور اس کو موٹا تازہ کرنا اور اپنا قیمتی مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کیا مقصد تھا؟ بیٹا ذبح کرنا مقصد تھا، اصل میں مقصد نہیں تھا، مقصد یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے، وہ تعلق یہی ہے کہ اللہ نے جو بھی کہہ دیا ہے انسان اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ، یہ اصل میں انسان کے پیچھے ہے، اس قربانی کے جو ہے وہ پیچھے موجود ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی اپنا مال بھی اور اپنا جان بھی اللہ نے کہا قربان کر دو، قربان کرتے ہو۔ جیسے ہم دوسرے پیسے، بہت خوبصورت بات، جیسے ہم دوسرے پیسے جو ہیں کتنی جگہوں پہ ہیں ان کا کبھی نام نہیں لیتے کہ ان کو اسکولوں میں خرچ کر دیں، مدرسوں میں خرچ کر دیں، بیواؤں میں خرچ کر دیں، یعنی ہمارے آئے دن کوئی نہ کوئی ڈے جو ہے وہ آیا رہتا ہے اور اس میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے جو ہے وہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ پیسے جو ہے وہ ہم کبھی سوچا ہے کہ بیواؤں پہ خرچ کر دیں، یتیموں پہ خرچ کر دیں، جن بچیوں کی شادی نہیں ہوتی وہاں پہ جو ہے وہ خرچ کر دیں۔ بہت سی چیزوں کو ہم حب الوطنی کا نام دیتے ہیں، حب الوطنی کے نام پہ ہم خرچ کرتے ہیں، اپنے ریلیجیس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ یہ جتنے جو ہے وہ آپ دیکھیے جا کر جو ہے وہ اسپیشل سوسائٹی کے لوگ جو ہے وہ ہوٹلز میں جو کھانا کھاتے ہیں، جن کو ہم تہوار کو چھوڑیے، عام دنوں میں جو کھانا کھاتے ہیں، عام دنوں میں کھانا کھاتے ہیں، ایک آدمی اگر 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے میں کھانا کھا لیتا ہے، وہ 10-10 ہزار روپے میں ایک بندہ کھانا کھا کے چلا جاتا ہے۔ بالکل تو وہ ایک رات کا، ایک دن کا اگر وہ کھانا جو ہے وہ چھوڑ دیں اور کہیں کہ آج جو ہے وہ ہم یہ اسکولوں پہ خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پہ خرچ کرتے ہیں، تو دیکھیے کہاں تک بات پہنچ سکتی۔ یہاں پہ صرف مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ میں نے ایک کام کہا ہے وہ کر کے دکھائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے حکم دیا، بیٹا تو کوئی پرواہ نہیں، تیرا حکم کے آگے جو ہے وہ نہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصل جو ہے وہ فلسفہ ہے کہ انسان اللہ کی بات کے اوپر لبیک کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دل سے انسان جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یعنی دل کے اندر دیکھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دل سے اس کو کب تباہ کر رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم جانور موٹا تازہ کر دیا، لوگوں کو دکھا دیا، محلے میں جو ہے وہ چکر لگا دی۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، میرے رب کا حکم ہے اور میں نے اس کو تقسیم کرنا۔ صحیح، آپ کی بہت خوبصورت گفتگو ہے، میں مفتی صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی پر تول رہے ہیں کچھ کہنے کے لیے، لیکن مجھے اشارہ آیا ہے کہ چھوٹی سی بریک لینا ہے، تو ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مفتی صاحب کی بھی بات سنتے ہیں اور مولانا کی بھی بات سنتے ہیں۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں بڑے شوق سے اور جذبے سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے قدردان ہیں کہ آپ اتنی محبت سے ہمیں دیکھتے ہیں اور اتنی محبت سے میسیجز کرتے ہیں۔ وقفے کے دوران مجھے کئی سے میسیجز موصول ہوئے ہیں یوٹیوب پہ اور بہت سے لوگ بہت سے سوالات کر رہے ہیں، آپ ایک ایک کر کے ان کے سوالات کو لیتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آپ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک سوال آیا ہے، میں اس کے حوالے سے کلیئر کر دوں کہ ہمارے ایک معزز ناظر نے یہ فرمایا ہے کہ میری زندگی میں کچھ مسائل ہیں اور میں بھٹی صاحب سے دعا کا درخواست گزار ہوں، تو یہ کلیئر کر دیں کہ محترم مولانا مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب شام کے اس پروگرام میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ کل صبح انشاءاللہ جو مارننگ میں صبح وطن کے ٹائم کے اوپر 10 ذو الحجہ کی جو ٹرانسمیشن ہوگی اس میں انشاءاللہ وہ شامل رہیں گے، تو ہم ان سے درخواست کریں گے، بلکہ ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں، ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کر دیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں، ہمارے ساتھ وقفے کے دوران شامل ہوئے ہیں مولانا فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب،
जानी पहचानी शख्सियत है इस प्रोग्राम के भी और पैगाम टीवी के भी। पैगाम फतवा काउंसिल के मेंबर हैं, जय्यद आलिम दीन हैं और कई सी किताबें देख चुके हैं और लिख चुके हैं। आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं सबसे पहले, और फिर अहलन व सहलन व मरहबन कहते हैं। इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। तो ये जो दरख्वास्त है, मेरा ख्याल आप थोड़ी सी दुआया कलमात फरमा दीजिए। जी, अल्लाह ताला इनके तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए इन पे और इनकी सारी मुश्किलात दूर हो जाए। इनसे भी गुजारिश है कि ये भी कसरत से अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह की कोई भी सूरत बख्शिश का ज़्यादा अहतमाम करें और तक़वे की तरफ, यानी जो अमली सूरत है गुनाहों से बचने की, नेकियां करने की, उस तरफ आएँ। इंशाअल्लाह ये जहाँ भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, पुरसकून होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद एक और सवाल आया है मुफ्ती अब्दुल वली साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से रोशनी डालिए। कहते हैं हमारे माशरे के अंदर जो लड़की लोगों के सामने गलत काम करती है, जैसे कह के वगैरह लगाना या जैसे टिक टॉक बनाना, उसको लोग कहते हैं ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, और जो इस तरह के काम नहीं करती या सादा है उसको कहते हैं इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये क्या बात है? कुछ लोग जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि गलत काम हम नहीं करते तो हमें कहते हैं जी आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और जो काम कर रहा है गलत कर रहा है उसको कहते हैं आप बड़े अच्छे हो, कॉन्फिडेंट हो। तो इस हवाले से क्या फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल हयाउ मिनल ईमान जी, वल हयाउ शुअबतु मिनल ईमान, या अल हयाउ मिनल ईमान। हया ईमान का एक अजीम हिस्सा है जी, और बुनियादी हिस्सा है। तो ये हया ख़वातीन में बिलखुसूस जो लड़कियां होती हैं, अभी शादियां उनकी नहीं हुई, ये उनका एक ख़ास वصف है जी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अज़रा लड़की होती थी, यानी कि कुंवारी लड़की होती थी, उससे भी ज़्यादा हया वाले थे। तो इसका मतलब ये है कि जो लड़की हया वाली होती है यही असल उसकी जो है असल है और ये अपने असल पे कायम है। तो जो लड़कियां ये टिक टॉक और इस तरह के प्लेटफार्म पे नहीं आती, वीडियोस अपनी नहीं बनाती और बेहयाई का इर्तिकाब नहीं करती, जो यानी असल में यही लड़कियां हैं और असल में यही दीन को जो है ना मतलूब है कि ख़वातीन में बिलखुसूस लड़कियों में हया कैसे हो और वो हया की मक़दार जो है कितनी हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस और ख़ुद एतमादी और पुरएतमादी का जो सिलसिला ये लोग कहते हैं, ये बेहयाई है। असल में ये फहाशी पहलाने के अंदर बड़े पुरजोश होते हैं और इनके अंदर हया नहीं होती। जब हया नहीं होती तो उस बेहयाई कि इस कैफियत और हालत को उन्होंने ख़ुद एतमादी का नाम दिया है, जो बिल्कुल नादुरुस्त है और किसी भी सूरत में ये दुरुस्त नहीं है। हमारी जो बेटियां, जो बहनें इस वबा से और इस मुसीबत से महफूज है, वो अपनी हालत पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करे। और ये जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी नहायत तलख़ होती है, नहायत परेशानी वाली ज़िंदगी होती है, चूँकि ये अहले ईमान के अंदर, मोमिनों के अंदर फहाशी पहला रहे होते हैं ना। तो ये जो लोग होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना, उनके लिए अज़ाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। इसका एक मतलब ये भी है कि अल्लाह जानता है कि इनको कितनी तकलीफ़ हो रही है, अज़ाब कितना मिल रहा है और तुम नहीं जानते। ये आए दिन इनके दरमियान अलीहदगी हो जाती है, फिर इसी तरह थानों में जाते हैं, अदालतों में जा रहे होते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मशाकिल से ये ना दुचार होते हैं। तो ये ख़ुद एतमादी नहीं बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गज़ब में गिरफ़्तार लोग होते हैं। सही, यानी ये बहुत अच्छा आपने बयान किया। मैं चाहूँगा थोड़ा सा फ़ारूकी साहब आप भी इसके ऊपर एक डिफरेंट पहलू से एम्फसाइज़ करें कि देखें जो नॉर्मली हम रोड पे देखते हैं ना, मिसाल के तौर पर एक रोड पे एक लड़की जा रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशरा इतना अच्छा है कि दुपट्टे का अहतमाम होता है, चादर का अहतमाम होता है। बहुत शाज़ व नाज़र कहीं हमें ऐसे मौक़े नज़र आए कि चादर नहीं है या दुपट्टा नहीं है, वो भी अनफॉर्चुनेटली हैं लेकिन बहुत कम है। लेकिन अगर आप इन सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर आते हैं तो 90% या इससे लगभग ऐसी लड़कियां हमें मौजूद होती हैं जो इन सारी चीज़ों, गोया कि उन्होंने इस कैमरे को समझा कि नहीं ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इससे पर्दा किया जाए। तो क्या फरमाते हैं आप इस हवाले से? जी,
جیسے دیکھیے عورت کو پردے کا حکم ہے تو ظاہر ہے وہ اگر ایک دو افراد کے سامنے بے پرد آئے تو یہ جیسے جرم ہے، تو اگر ہزاروں لوگوں یا لاکھوں کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہے بے پرد ہو کے اور اسے پتہ ہے ایسے ہونا ہے، تو پھر یہ تو اس کے لیے اور زیادہ جرم بن گیا نا۔ اس کی وجہ سے دیکھیے معاشرے میں خرابی پھیلتی ہے، ابتری پھیلتی ہے، لوگ فساد کا شکار ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ۔ بہرحال یہ ہے کہ کلی طور پر ہم یہ حکم نہیں بھی لگا سکتے، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہیں کہ وہ بے حیائی ہے، بعض اوقات لوگوں کو نا یہ شعور نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے یہ شعور دینے میں کچھ کوتاہی کی ہے جی، کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ یہ سامنے آنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کے دل بہلانا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم ہو اپنے خاوند کے لیے، ٹھیک، جی، جس کے لیے تم ہو اس کی امانت بن کے رہو، دوسروں کے دل نہ لبھاؤ۔ یعنی تم اس لیے نہیں پیدا کی گئی کہ تم دوسروں کو خوش کرتی رہو، اور باقاعدہ یہ ایک ذہن ہے، سوچ ہے کہ ہم جی لوگوں کو خوش رکھتی ہیں۔ جی، اب یہ کیا ذہن ہوا کہ تم جس کے لیے ہو اس کو خوش نہ رکھو اور جس کے لیے نہیں ہو اس کو خوش کرتی رہو۔ اچھا ساتھ ایک سوال میں یہ بھی انہوں نے ایڈ کیا کہ آپ یہ پوچھیں مفتی صاحب سے کہ کانفیڈنس اصل میں ہے کیا؟ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کانفیڈنس کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ بے حیائی کی طرف جائیں اور لوگوں کے سامنے ٹک ٹاک وغیرہ بنائیں؟ اس پہ یہ ہے جی ہاں جی، اس پہ یہ ہے کہ کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے جو اسلام بتاتا ہے کہ آپ اظہار رائے میں آپ کا بھی ایک حق ہے، آپ اس وجہ سے نہ شرمائیں کہ اب میں یہ بات کیسے کروں، آپ اس وجہ سے نہ شرمائیں کہ آپ نے حق لینا ہے اپنا، تو آپ کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ کس سے بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ تو یہ کانفیڈنس جو ہے نا یہ تو ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابیات نے مختلف سوال کیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہتی ہے کہ میں اپنے خاوند کو ناپسند کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے یہ نہیں، ناپسندیدگی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نا اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ اب یہ خود اعتمادی ہے نا کہ وقت کے جو عظیم سربراہ ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ایک بڑے اظہار سے وہ کر رہی ہے، وہی عورت جن کی پہلے گھر میں بھی نہیں سنی جاتی تھی، اب وہ وقت کے عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عرض کر رہی ہے، یہ اس کا مطلب ہے اس کے اوپر اعتماد ہے اور اسلام نے اعتماد دیا ہے۔ ٹھیک، اب اعتماد کا نام بے حیائی، یعنی اعتماد سے بے حیائی کا فائدہ لینا کہ جی وہ جتنی پر اعتماد ہوگی اتنا اچھا ہے، اور آج یہ بولڈ بھی اسے کہتے ہیں کہ بڑی بولڈ ہے اور بڑا واضح اور بڑی نمایاں ہے، تو یہ باتیں جو ہے نا یہ اس کو لے جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ان دو خواتین کی جو صاحب جو ہے مدین صاحب مدین ان کی جو بیٹیاں تھیں، کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام، لیکن وہ روایات سے تحقیق سے ثابت نہیں ہوتا، اللہ عالم۔ تو ان کی جو بیٹیاں تھیں صاحب مدین کی، تو وہ آئیں اور علیحدہ کھڑی ہو کے پانی پلا رہی تھی، یعنی ابھی علیحدہ کھڑی تھی اور باقی سب لوگ پلا رہے تھے۔ اب قرآن مجید نے جو ذکر کیا ان دونوں کی تزودان کہ وہ دو علیحدہ کھڑی تھیں اور اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی تھی، اب یہ کیوں ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی صفت بیان فرمائی کہ ان میں سے ایک جو ہے حیا کی بنیاد پر چلتی ہوئی آئی، یعنی حیا سے حیا کیا پیکر بن کے وہ چل رہی تھی۔ اب دیکھیے کہ یہ حیا جو ہے یہ کیا ہے؟ بولڈ ہونا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ قطار میں لگیں اور ہاں جی برابری میں، جی تم پیچھے ہو میں آگے، میرا نمبر ہے، یہ ہے، لیکن وہ سائڈ پہ کھڑی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے جس کی صفت بیان کی، تو قرآن مجید کا میرے خیال میں ایک ایسی صفت بیان کر دینا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں۔ کاش ہمارے جو معاشرے میں یہ بھی چلن عام ہو، اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو ہے نا کردار، ان کے اخلاق، ان کا تقوی، وہ بھی معاشرے میں عام کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بولڈ ہونا کیا ہے، اور جس کو بے حیائی کی طرف جو جا رہے ہیں ان کے سامنے ایک روشن واضح ہو جائے رستہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک جملے کا آپ بھی فرمانا چاہیں گے؟ آپ بھی فرمانا چاہیں گے؟ آپ میں سے جو چاہے، سب میرے لیے معزز ہیں۔ ایک میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک عورت جب اس راستے پہ چلتی ہے، جی، چاہے اسے علم ہے چاہے علم نہیں ہے، اس کا یہ عمل بے حیائی والا ہے، ہم اسے کہیں کہ یہ بے حیائی ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ بے حیائی ہے یا نہیں ہے، وہ نتیجے کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے، لیکن بذات خود یہ بے حیائی ہے۔
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے اوپر ایسے بدگمانی کرے، نہیں، یہ بدگمانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو لڑکی ایسے برہنہ ہو کر اور بے پردگی کی صورت میں آ جاتی ہے اور اس کے اندر کیا کچھ نہیں کرتی، اب ہم کہیں کہ یہ نہیں، یہ نیت اس کی ٹھیک ہے، نہیں، بے حیائی ہے، اور یہ عورت، یہ لڑکی بے حیا ہے۔ اللہ المستعان۔ یعنی یہ بھی میرا خیال ضرورت ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں، یہ بھی ضرورت ہے کہ کانفیڈنس جو ہے وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو بے پردہ ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور جو پردہ کرتی ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہے، تو کیا پردہ کرنے سے کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے کیا؟ جی میں ذکر کرتا ہوں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا پہلے جو بات ہوئی ہے، اصل میں ہماری نا تہذیب اور ثقافت جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے، ہم نے چیزوں کے نام چینج کر دیے ہیں۔ آج نا ظلم کا نام عدل اور عدل کا نام ظلم رکھ دیا گیا، روشنی کا نام اندھیرا اور اندھیرے کا نام روشنی رکھ دیا گیا، تو سچ کا نام جھوٹ اور جھوٹ کا نام سچ رکھ دیا گیا، امانت کا نام خیانت اور خیانت کا نام امانت رکھ دیا گیا۔ یہ سارا سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ اصل میں یہ لوگ جو آج کل معاشرے میں ہمارے سامنے جو ہے وہ اسکرین پہ نمودار ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتوں کا اظہار کرتے ہیں، دین سے دور ہیں، جہالت کا نتیجہ ہے۔ اصل میں وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے کیا احکامات دیے ہیں اور ان کی عزت جو ہے وہ کس چیز میں ہے، کس چیز میں نہیں ہے۔ تو دیکھیے شریعت چاہتی ہے کہ اس بات کا انکار نہیں کرتی کہ عورت میں کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، اس میں اعتماد نہیں ہونا چاہیے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہاں پہ ہونا چاہیے؟ عورت اعتماد حاصل کرے، عورتوں کے اندر رہ کے بات چیت کرے، عورتوں کی بلائے، گروپ بلائیں، ان کو بچیوں کو تعلیم دیں، ان کو پڑھائیں، ان کو جو بھی ان کو تعلیمات دینی، جو بھی ان کی تربیت کرنی وہاں پہ اعتماد کے ساتھ بات کریں، شریعت منع نہیں کرتی۔ مردوں کے سامنے اعتماد ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے اعتماد ظاہر کرنے کی ضرورت ہے؟ لفظ عورت جو ہے وہ ذات خود اس کا معنی ہی پردہ ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور مردوں کے ساتھ جو خود اعتمادی ہے نا وہ اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ریزرو ہیں، بالکل ایسے ہی، آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے، آپ ریزرو، آپ لیمٹس رکھ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء، صحیح، مرد جو ہے وہ حاکم ہیں، تو آپ کو مردوں کے اوپر حاکمیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو ہے وہ اگر کہیں بھی ضرورت ہے آپ کو اعتماد دکھانے کی دکھائیں، بچوں کی تربیت کریں، بچیوں کی تربیت کریں، اسکول کالج میں پڑھائیں، لیکن لیڈیز کو پڑھائیں، لیڈیز کے ساتھ بیٹھ کر آپ جو مرضی بات کریں، وہاں پہ اپنے کانفیڈنس کا اور اپنے اعتماد کا جو ہے اظہار کریں، شریعت اسے منع نہیں کرتی۔ لیکن جب آپ مردوں کے سامنے باہر آئیں گی، بے پرد ہو کر آئیں گی، یہ کانفیڈنس نہیں بلکہ جیسا کہ ذکر ہے بے حیائی ہے، یہ تو لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنا، اس حدیث کو سامنے رکھ دیا جائے، نساء کاسیات عاریات مائلات مومیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس تو پہنا ہوگا لیکن ننگی ہوں گی، خود بھی لوگوں کی طرف جھک رہی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف جھکا رہی ہیں، اس کو جو ہے کہا جائے یہ اعتماد ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے بے حیائی، اور شریعت کہہ رہی ہے جہنمی لوگ ہیں، شریعت کہہ رہی ہے ملعون لوگ ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتماد ہے اور یہ کامیابی ہے۔ اس کے اندر ایک دکھاوے کا پہلو بھی آ جاتا ہے نا، چونکہ اگلا کویسچن میرے پاس بھی یہاں پہ آیا ہے وہ دکھاوے کے حوالے سے، کہ ریاکاری کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیں، تو میں اگین فاروقی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ ریاکاری کیا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی، ایک لفظ ہے ریاکاری اور ایک ہے شہرت، تو عموماً ان دونوں کو اکٹھا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ریاکاری اصل میں ان امور میں ہے جو کرنے اللہ تعالیٰ کے لیے چاہیے اور بندہ اس میں کسی اور کو شریک کر لے، ٹھیک، جیسے بندہ کہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، جیسے حدیث بھی ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں اس لیے جنگ کروں کہ میری شہرت بھی ہو، یعنی لوگ مجھے کہیں بہادر ہے، جری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، ٹھیک، یعنی اللہ کے لیے لڑنا بھی اس لیے ہو کہ لوگ بھی اچھا کہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اس کی رضا کی تلاش میں کیا جائے۔ شیئرنگ تو ہے ہی نہیں نا اللہ کی۔ ہاں جی، تو یہ جو دینی امور میں یا نیکی کے کاموں میں جو کی جاتی ہے، شیئرنگ یا کسی اور کو شریک کرنا، تو یہ ریاکاری ہے۔ ٹھیک، تو ایک باقی کالر لیتے ہیں پھر آپ کی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اپنا نام بتائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سلیمان بات کر رہا ہوں نارمل سے۔ جی اہلاً وسہلاً، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ایک مسئلہ تھا کاروبار کے حالات سے، کہ کاروبار میرا تھا بیبی شوز کی شاپ تھی، جی بلکہ ہے، لیکن میرا کام بڑا زبردست جا رہا تھا، لیکن کچھ ایک سال ہو گیا تو کافی حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں، تو وہ کاروبار نیچے مجھے دکان چھوڑنی پڑ رہی ہے۔ اچھا جی، تو بہت حالات ٹائٹ ہے، آپ اس بارے میں بتائیں۔ اور کچھ میں نے اپلائی کیا ہوا باہر کا، جو کوریا کی ویکینسی نہیں آتی، جی
اس میں اپلائی کیا ہوا ہے, تو وہ بھی میرا 12 تاریخ کو پیپر ہے, تو اس کے لیے بھی اگر کوئی استخارہ ہے تو وہ میں کر لوں گا جو میں پاس ہو جاؤں. چلے اسی حساب سے تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جائیں تو چلو میں چلا جاؤں تو وہ بھی بیٹر ہے. اور کاروبار بھی بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں, بچے ہیں میرے ماشاءاللہ 4, ان کو کھلانا پلانا مشکل ہو گیا ہوا ہے. صحیح. چلیں جی, بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا ہے. مفتیہ صاحبان سے پوچھتے ہیں جی. مفتی صاحبان فرمائیے, 2 سوال میرا خیال ہے سامنے آئے ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کاروبار بند ہو رہا ہے, بچوں کے جوتوں کی دکان تھی اور تقریباً وہ کلوز اپ کی طرف آئے ہوئے ہیں, تو مسائل ہیں, اس حوالے سے رہنمائی کر دیں کہ وہ کیا کرنا چاہیے ان کو. جی, اس پہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں ضروری کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ نقص من الاموال کہ مالوں کی کمی دے کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اور یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, جس کے لیے تنگ ہوتا ہے. ایسے ہے جب اللہ تعالیٰ انعامات فرما رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا وہ شکر ادا نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے, تو پھر بعض اوقات اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی آتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ تم اگر شکر گزاری کرو گے تو ضرور ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے, اگر ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے. وہ عذاب سخت کی صورتیں دنیا میں یہی ہو سکتی ہیں نا, کہ انسان کے پاس وہ کچھ نہ رہے اور وہ سب کچھ ضائع ہو جائے, یا اس کے کام نہ آ سکے, یا اس کو نقصان ایسا ہو جائے, تو یہ ایسے بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے شکر گزاری جو کچھ ان کے پاس ہے اس پہ شکر گزاری کا سفر آج ہی سے شروع کر دیں. یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس اب کچھ نہیں رہا, جو ہے اس پہ شکر گزاری شروع کر دیں اور کثرت سے استغفار کریں, کیونکہ استغفار کی کثرت جو ہے نا یہ بہت سے معاملات کو ہمارے سنوارتی ہے. کیونکہ جو ہمارے اوپر سختیاں آتی ہیں تو وہ بھی ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہوتی ہیں, سزا مل رہی ہوتی ہے, اور بعض اوقات وہ آزمائش بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ استغفار کثرت سے کریں تو بہتر ہوگا. اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ ایک دعا کثرت سے پڑھتے رہیں, انشاءاللہ ان کو ذہنی سکون ملے گا. اگرچہ جس بھی حالت میں ہوں گے یہ خوش رہیں گے, ان کو یہ نہیں ہوگا کہ میں اب کیا کروں, میں بچوں کو کیسے پالوں, اللہ تعالیٰ اسی حالت میں انہیں سکون دے دے گا. اچھا مفتی عبدالولی صاحب, اس حوالے سے بھی, اور اگر جو نیکسٹ ان کا تھا کویسچن کہ میں کوریا کی طرف اپلائی کر رہا ہوں, وہاں پہ کوئی جاب کا سلسلہ ہے, تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں. ہاں, باہر ایسے ملک میں جانا جی جو غیر مسلموں کا ہو اور غیر مسلموں کی اکثریت ہو, اور ان کا جو سارا سلسلہ رسوم اور رواج, تو ایک مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ ایسے ملکوں میں جانے سے پرہیز ہی کرے. ٹھیک. اور رزق جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اجملوا فی الطلب, رزق کے حصول میں نا جو طلب ہے طلب کو اچھا کرو. جی ٹھیک. تو بہت سے لوگ, لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ اسی پاکستان میں رہتے ہیں اور اپنے ممالک میں رہتے ہیں, اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہت اچھی روزی دے رہا ہے. تو یہ بھائی جو ہے اگر اسی پاکستان میں کاروبار کرے اور وہ اچھے طریقے سے کرے, جو لوگ ماہر ہیں ان سے مشورہ کریں, اور پھر صبح سویرے جا کے اپنے کاروبار کی ابتدا کرے جو برکت والا وقت ہے, تو انشاءاللہ. اور مزید جو اصول ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے, عیب کو نہیں چھپانا ہے, سچائی اختیار کرنی ہے, اور اسی طرح واضح کر دینا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی تجارت کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. جی. تو اگر جھوٹ ہو اور اسی طرح عیب چھپانا ہو تو پھر وہ برکت اٹھ جاتی ہے. تو ہمارا تو مشورہ ان کو یہی ہے کہ باہر کسی غیر اسلامی ملک میں جہاں پر دین کی پابندی نہ ہو, بلکہ وہ ان چیزوں کو تو دین کو تو سمجھتے ہی نہیں, تو اسلام کو سمجھتے ہی نہیں, تو ایسے ممالک میں جا کے زندگی گزارنا کہ آپ کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کی سرپرستی بھی نہیں ہے, آپ کی بیوی بھی ایسے بے سرپرست اور آپ ادھر, تو بہتر یہی ہے کہ تھوڑا ہو, حلال ہو اور اپنے بچوں کے ساتھ ہو, تو اس میں بہت بہتری ہے. کچھ آلٹرنیٹس ایسے بھی ہیں جو اسلامی ممالک ہیں, یعنی پاکستان سے بھی بہتر اگر کوئی آپشن یعنی اگر آپ نے جانا ہی ہے تو سعودیہ ہے, خلیجی ممالک ہیں, اسی طرح دیگر ممالک جو بھی اسلامی ملک اسلامی ملک ہے وہاں پر بندہ جائے. تو یہ ممالک تو ایسے ہیں کہ جو لوگ گئے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم اذان کی آواز کو ترستے ہیں,
یعنی عرصہ گزر جاتا ہے ہم اذان کی آواز نہیں سنتے، سنتے بھی ہیں تو موبائل کے ذریعے سے اور یا کبھی کوئی اسلامی چینل دیکھ لیتے ہیں، وہاں پر یہ آواز آ جاتی ہے۔ تو باقاعدہ یہاں پر تو اللہ کا فضل ہے، اسلامی ممالک میں تو آپ ہر گلی میں جائیں گے آپ کو مسجد نظر آئے گی، اذان کی آواز سنائی دے گی، آپ جو ہے نا کسی بھی حالت میں ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اب جاؤ نماز میں پڑھوں۔ تو یہ خیر جو ہے نا ممالک اسلامیہ میں بہت ہے بنسبت ان ممالک کے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ میں ایک اور سوال اس کے بعد آئے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحبان سے جو بھی اس کا جواب دینا چاہے۔ جی اس سے پہلے ہم ایک بریک لیتے ہیں، پھر یہ یوٹیوب والا سوال لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا موضوع قربانی ہے اور عشر ذو الحجہ ہے۔ آپ کے سوالات آتے ہیں تو ہم آپ کے سوالات کے مطابق اس موضوع کو آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مختلف چیزوں پہ بات کرتے جاتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ذو الحجہ کے حوالے سے جو رہنمائی ہے یا قربانی کے حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ زیادہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو۔ تو اس حوالے سے آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں، کوئی اشکالات ہیں، وہ آپ لائیو کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ مفتیان کرام موجود ہیں رہنمائی کے لیے۔ اسی طرح یوٹیوب پہ بھی آپ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں، مفتیان کرام ان کے جواب بھی دیں گے۔ نماز کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست ہے جواب دیجئے۔ نماز میں فل بازو پہننا ضروری ہے یا اگر بازو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں یا آدھے ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے نماز کے بارے میں شریعت نے جو حکم دیا ہے قرآن مجید میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جی اے بنی آدم تم جو ہے وہ مسجد کے پاس جو ہے وہ مکمل زیب و زینت کو اختیار کرو۔ اس کا معنی اکثر علماء نے جو ہے وہ سطر کا ڈھانپنے کا کیا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ بیت اللہ میں برہنہ طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیب و زینت اختیار کرو، یہ سطر ڈھانپ کے آیا کرو۔ باقی نماز کے لیے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، ایک چادر میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ جو سوال کیا گیا ہے اس میں جو مین سوال ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ لوگ اپنے بازو فولڈ کر لیتے ہیں، تو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ فولڈ کر کے نماز پڑھنا ہے؟ اس کے بارے میں تو حدیث میں واضح صراحت ہے کہ یہ منع ہے۔ نہا رسول اللہ نقفت الشعر والثیاب، کہ آپ نے ہمیں بال اکٹھے کرنے سے اور کپڑا اکٹھا کرنے سے منع کیا، تو جس کے بازو پورے ہوں اس کو فولڈ نہیں کرنے چاہیے، وہ بازو کو کھول کے پورا جو ہے وہ کھول کے نماز جو ہے وہ ادا کرے، یہی جو ہے وہ سنت ہے اور یہی شریعت کا حکم ہے۔ باقی رہا کہ اگر کسی کے بازو ہیں ہی یہ ہاف ہیں، یعنی کلائی تک ہے یا کوہنیوں تک ہے، تو اتنے بازوؤں کے ساتھ قمیض میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اور اس کے کندھے پہ کچھ نہ ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کندھا ڈھکا ہوا ہو تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا کندھا ڈھکا ہوا ہے یا ہاف بازو کونیوں تک ہیں یا کلائیوں تک ہیں تو انشاءاللہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دیکھنا چاہیے وہ لباس پورا ہے۔ اصل بعض جیسے کہ بنیان ہے یا اور شرٹ ایسی ہے کہ وہ تنگ بھی ہے اور جسم جو ہے وہ سارا ننگا ہو رہا ہے، تو عام حالت میں انسان اس کیفیت میں بسا اوقات جو ہے وہ باہر نہیں جاتا، شادی کی محفل میں نہیں جاتا، آفس میں نہیں جاتا، تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جائے کہ نماز تو جائز ہے اس میں ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی مناسب نہیں۔ گھر میں ہے تو گھر میں انسان جو ہے وہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان کو مسجد میں جاتے ہوئے زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہیے۔ باقی وہی مسئلہ رہا کہ اگر کسی کے بازو ہیں ہی اتنے ہیں تو نماز پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، کسی کے اتنے ہیں تب بھی ہو جائے گی، حتیٰ کہ بازو والی بنین جو ہے اس میں بھی نماز ایزی انشاءاللہ ہو جاتی ہے، لیکن کپڑے کو فولڈ کرنا جو ہے یہ جائز نہیں، کپڑے کو فولڈ نہ ہے تو ان کو فولڈ نہ کریں، ان کو فولڈ نہ کیا جائے۔ میں ایک اضافہ یہ کر دوں گا کہ اگر بنین ہے اور وہ بغیر بازوؤں کے ہے، جی سلیو لیس، جبکہ کندھے جو ہے نا اس کے اوپر کچھ حصہ کپڑا ہے تو اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے، یعنی لیس علی عاتقہ شیء میں وہ چیز شامل نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اس کے اوپر ہے۔ مجھ سے آپ بھی فرمائیے۔ جی میں پہلے اس بات سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب میرے استاد محترم ہیں، جامعہ سلفیہ سے جب آغاز کیا تو ماشاءاللہ یہ ہمارے استاد تھے وہاں، پھر یہ پی ایچ ڈی کے لیے چلے گئے سعودیہ، اور اسی طرح شیخ بھی استاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ آج ان کی صف میں بیٹھا ہوں، تو یہ اظہار بھی اچھا ہے۔ تو دوسری یہ ہے کہ بات یہ جو نقفت الثیاب یا اکف الثیاب یا نکف الثیاب، اس کے بارے میں نے پوری تحقیق کی، تو میں انشاءاللہ اپنی وہ جو تحقیق ہے یا جو لکھے ہیں صفحات وہ شیخ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال ادھر میں اتنا عرض کر دوں کہ میں نے جو خلاصہ یہ ہے
کہ یہ جو وہ حدیث ہے نا، عمر تو ان اسجد علی سبعۃ اعظم، جی ٹھیک ہے، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پہ سجدہ کروں، اور اسی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ میں اپنے کپڑے نہ سمیٹوں. ایک ہوتا ہے سمیٹنا، ٹھیک ہے، عموماً یہ ہوتا ہے، یہ ان حدیث میں ہم جائیں گے نا گہرائی میں تو یہ بات ہے کہ لوگ اپنے کپڑے بچاتے ہیں سجدے میں جب جاتے ہیں نا، یا بال بچاتے ہیں، جی بال سمیٹتے ہیں کہ وہ نیچے نہ لگ جائیں، کپڑے سمیٹتے ہیں کہ وہ نیچے نہ لگ جائیں، بلکہ وہ زمین صاف کرتے ہیں کہ ہاں جی، کچھ پڑا ہے تو ہاں جی، یا کپڑے سمیٹ کے کہ لگ نہ جائیں پیچھے. تو یہ سجدے والی حدیث میں اس کا ذکر آنا، تو یہ اس کی پہلی اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ فولڈنگ سے منع نہیں کیا گیا، فولڈنگ سے منع نہیں کیا گیا. یہ مطلب ہے کہ سمیٹے نہ اپنے، یعنی سجدے میں جا رہا ہے یہ زمین پہ نہ لگ جائے ایسے. تو اس کی بہت تفصیل ہے، تحقیق ہے. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ میری جہاں تک تحقیق ہے وہ اساتذہ کرام کے سامنے میں نے رکھی ہے، تو وہ یہی ہے کہ فولڈنگ سے ہمیں منع نہیں کیا گیا. اب فولڈنگ سے اگر منع ہو، دیکھیے جو اس دور میں تہبند باندھی جاتی تھی، کیا وہ فولڈ نہیں ہوتی تھی؟ فولڈ کے بغیر تو تہبند باندھی نہیں جا سکتی. تو فولڈنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز پہ. اصل ہے کہ آپ سجدے میں جائیں اور نماز کی بجائے توجہ اس طرف ہو کہ مٹی نہ لگ جائے، ایسے نہ لگ جائے، اور اس کے دلائل اور قرائن موجود ہیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی اچھا ہے. ویسے البتہ اس کے اندر میرے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خوبصورت لباس پہننے کا کہا گیا ہے، اور اگر آدمی اس طرح عام طور پہ جب ایسے بازو چڑھاتے ہیں نا تو وہ بدماشی والا انداز ہوتا ہے کہ میں تو اگر اس طرح کی کوئی فیلنگ آئے یا ایسے محسوس ہو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تھوڑا تواضع والا اس میں اصل میں ایسے ہوتا ہے نا، سردیاں ہیں مثلاً تو بندے نے نیچے ایک چیز پہنی ہے، اوپر پھر اوپر کوٹ ہے یا جیکٹ ہے، اب وہ نیچے کرتے کرتے نا اس کی رکعت بھی جا رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ایسے ہی. اچھا اسی طرح یہ مسئلہ پیش آتا ہے تب جب لوگ پینٹ فولڈ کرتے ہیں. یہ تو چلے بازوں کی بات ہے نا. اب کئی لوگوں کو میں نے خود سنا وہ کہتے ہیں جی آپ پینٹ فولڈ نہ کریں، پینٹ فولڈ کرنے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ نیچے نیچے ہی وہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اپنی سوچ اور فکر کو درست نہیں لگ رہا. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے فولڈنگ اگر ممنوع ہے تو پینٹ میں بھی اس کو منع ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یعنی تحقیق طلب ہے، میں انشاءاللہ سامنے رکھوں گا. نہیں یہ بات ٹھیک ہے. ویسے معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اضافہ میں بھی کرنا چاہوں گا. اصل میں نقف تک میں ہم بحث نہیں کر رہے. مسئلہ یہ تھا انہوں نے کہ ہاف بازو والے یا فولڈ کی ہوئے نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، اس میں سمیٹنے کی بات ہے. کپڑا اکٹھا کر کے سجدے میں سمیٹ دیا جائے وہ بھی اس میں آ جائے گا. فولڈ کرنا بھی آتا ہے، اس لیے کہ بالوں کو سجدے میں ایک آدمی نے باندھا ہوا تھا تو آپ کسی صحابی نے دوسرے نے آگے کھول دیا کہ ان کو کھلے رہنے دیں. اس کا مطلب یہ فولڈ کرنے میں آ گیا نا، تو یہ کپڑا بھی فولڈ کیا، اس کو چھوڑ دیں، اس کو نیچے جانے دیں. جو اصل کپڑا رکھا ہوا اس کو نیچے رہنے دیں. پینٹ جو فولڈ کرنا ہے نا وہ اس میں نہ لائیں. وہ ضرورت کے تحت ہے کہ آپ کی وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے تو شریعت میں وہ تو کبیرہ گناہ ہے. وہ تو کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے آپ اوپر کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی تہبند باندھنا ہے وہ آپ کی ضرورت ہے. وہ ضرورت اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے، اور پھر کپڑوں کو جب اکٹھا کرتا ہے تو وہ اس میں آئے گا. اصل نقفہ کی بحث وہ علیحدہ ہے، اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، نہ وہ یہاں پہ بحث ہو رہی ہے. سوال کا کرنے والے کا سوال یہی تھا کہ کپڑا یا تو اوپر کیا ہوا ہے یا ہے ہی اتنا، تو یہ زیادہ مناسب ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ کپڑا اس کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، اکٹھا کرنے کے حکم میں آ جاتا ہے. اس کو کھول کے رکھا جائے اور اگر بازو اتنے ہیں تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. ماشاءاللہ. یہ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ جب اس حوالے سے نا اس طرح ڈفرینٹ آراء آتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے دین کی وسعت بھی ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے سوچنا شروع کر دیں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچیں ہر انسان کی مختلف رکھی ہیں، اور یہ اختلاف رہے گا، اور بہرحال جو ہے دلیل کے پیچھے انسان کو جانا چاہیے. تو ہم اپنی واپس اپنی جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ ہے وہ ایک اہم واقعہ ہے، ظاہر ہے. اس سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں فاروقی صاحب اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. جی پیغام تو اس میں بہت زیادہ ہیں. تو آج کے دور پہ جو اہم پیغام ملتا ہے نا وہ سب سے اہم یہ ہے، اب یوں کرتے ہیں کہ 3 پیغام تو کم از کم ہاں مل جائے. ایک پیغام میں عرض کر دوں جس کی آج اشد ضرورت ہے کہ آج قوم کے اندر نا، یعنی مسلم امت کے اندر فلسفیانہ سوچ بڑی رواج پا رہی. وہ کیا کہ ہر چیز کی علت تلاش کرنی، اگر ملے تو کرنا ہے، نہیں ملے تو نہیں کرنا. یعنی یہ بہت، یعنی بچوں میں بھی یہ سوچ ہے، بڑوں میں بھی یہ سوچ ہے، اور پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ہمارے مختلف طبقات جو ہیں، وہ پروفیسرز لے لیں جو یونیورسٹیز میں ہیں، یعنی اسلامیات یا اردو کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جو ہیں
اکثر یہ سوچ جو ہے نا وہ ملتی ہے، یعنی اسلام کے متعلق وہ انہیں شعور اس طرح کا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا. وہ اقبال نے بھی کہا نا کہ ابراہیمی نظر مگر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس بنا لیتی ہے چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں. اللہ. تو وہ ابراہیمی نظر کیا ہے وہ علیہ السلام وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگ کے لیا، بڑھاپے میں ملا، اس کے دلائل ہیں. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عرض نہیں کی کہ اس کا گوشت تو کھایا نہیں جاتا، یعنی انسان ہے نا، اس کا گوشت تو کھایا نہیں جانا، ذبح تو ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے، تو وہ تو ہے نہیں، تو ہم کچھ اور نہ کر لیں، کوئی ایسی بات نہ کہ، یعنی کوئی بات ہی نہیں کی، خواب سنا. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم امت مسلمہ کے لوگ یہ کر لیں، اپنا ایک ویژن بنا لیں، اب طے کر لیں کہ جو اللہ کا حکم ہے نا اس کی کوئی علت حکمت سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو بھی ہم نے ہر صورت میں اللہ کے حکم پہ اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی کسی سوال کیے بغیر، کسی قسم کا جی خواہش کا اظہار ہاں جی، کوئی ایسا جی اللہ کا حکم ہو، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کا حکم ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو ہم فوری اس کے لیے ایگری ہو جائیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، اس سے ہمیں ملے گا کیا. آج یہ چیز جو ہے نا یہ بہت عام ہو چکی ہے. مثلا عبادات میں بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، اور لوگ عبادات کے کرتے اس لیے ہیں کہ میں نے عبادت بھی کی، میں اتنے دیر سے تہجد بھی پڑھ رہا ہوں لیکن یہ مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، میرا کاروبار تو اسی کا اسی طرح ہے. یعنی ہم نے وہ ساری چیزیں جو ہے نا اسی طرف لگا لی کہ بس یہ ہمیں ملنا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے. ارے مجھے یاد آ گیا، میں دوسرے مفتیان کرام کی طرف بھی آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ المائدہ کی شروع میں فرمایا نا، غیر محل الصید وانتم حرم، جب احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو. اور اگلا ہی حصہ اس آیت کا بڑا شاندار ہے، کیوں؟ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کہیں کیوں، بس ٹھیک ہے جو حکم آیا ہے اس کو. دوسرا پیغام ایسے قربانی، یہ جو احکام شریعت ہے نا، عبادات بالخصوص، اس کی بنیاد توقیف پہ ہے، یعنی عبادات توقیفی ہے. یہ اس کے اندر قیاس ہم نہیں چلا سکتے، اس کی علت کو ہم نہیں تلاش کر سکتے، نہ علت معلوم کر سکتے. مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت ہے اور فجر کی 2 رکعت ہے. اب کوئی شخص یہ تلاش کرنا شروع کر دے کہ یہ کیوں ہے فجر میں 2 رکعت فرض ہے اور مغرب میں 3 ہے اور باقیوں میں جو ہے 4 ہے، اس کی کیا علت ہے، کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے. ہم تو ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، بس. اسلام کا جو لغوی معنی ہے وہ تسلیم ہونا اور اسی طرح مطیع ہو جانا. ہم مطیع ہوں گے، اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے، حکمت نہ سمجھ میں آئے، ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے. تو یہ اضحیہ جو ہے یہ طاعت کا، فرمان برداری کا ایک جو ہے نا اعلیٰ مظاہرہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تم نے یہ کام کرنا ہے، بس ہم کر رہے ہیں. اس کی کیا حکمتیں ہیں اور کیا نتائج اور فلسفے ہیں، یہ مسلمان کو نہیں چاہیے کہ ان کے پیچھے پڑے، یعنی عمل کے لیے کہ تب میں عمل کروں گا جب مجھے اس کی سمجھ آئے گی. مسلمان یہ پھر جو ہے نا بہت سے امور میں واقع ہو جائے گا، شکوک اور شبہات میں، وسوسوں میں، اور دین پر پھر عمل وہ نہیں کر سکے گا جس طرح عمل کرنے کا حق ہے. باقی یہ ہم قربانی کرتے ہیں، ظاہراً ہمیں یہی لگتا ہے اور کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا ایک شکر ادا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اس کی اور فوائد یہ بھی ہیں کہ اپنے اہل و عیال پر توسع کر جاتے ہیں ہم، ان کے لیے گوشت کا انتظام فرماتے ہیں. اچھا، جیران ہے، پڑوسی ہیں، اقارب ہیں، غربا ہے، ان کے لیے بھی گوشت کا انتظام ہو جاتا ہے. آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مرزا شفیق صاحب، کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں سوال میرا یہ ہے کہ مغرب کی نماز اگر لیٹ ہو جائے تو اس کا آخری ٹائم کیا ہے، مثلاً کب تک پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح ظہر کی اور اسی طرح عصر کی آخری ٹائم اس کا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے، مجبور. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب 3 نمازوں کا انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کا آخری وقت کیا ہے.
پہلے مغرب کا پوچھا, اس کے بعد ظہر اور عصر کا پوچھا. آپ جس ترتیب سے چاہیں بیان کر دیجیے. مغرب کے بارے میں سوال کیا کہ مغرب کا آخری وقت کون سا ہے. دیکھیے آخری وقت تک جانا ہی نہیں چاہیے. مغرب کی نماز کا وقت جو ہے نا وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو انسان کی نماز رہ گئی ہے تو جب اس کو ٹائم ملے پہلی فرصت میں پڑھے. بعض لوگ جو ہے نا وہ فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب لیٹ ہو گئی ہے, سورج نکلا ہے, اگلے دن چل کے پڑھیں گے, فجر کا جب وقت آتا ہے تب پڑھیں گے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ حدیث آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا من نام عن الصلاۃ ونسیھا فلیصلی اذا ذکر. جب کوئی بھول جائے انسان یا سو جائے تو انسان کو اسی وقت نماز پڑھنی جب اس کو یاد آ جائے. تو فجر کی نماز رہ گئی ہے, آپ 6 بجے مثلا آج کل 5 بجے سورج نکلتا ہے, 5:30 بجے آپ کو ٹائم 5:30 پڑھیں, 6 بجے ٹائم ملتا ہے 6:30 پڑھ لیں, 6 بجے پڑھ لیں, 7 بجے پڑھ لیں, فوراً پڑھنی چاہیے. مغرب کی نماز کا وقت ویسے تو سورج غروب ہونے کے تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد تک باقی رہتا ہے. جو نشانی شریعت نے ذکر کی ہے کہ مغرب کی جانب شفق سرخی ہوتی ہے, وہ سرخی جب تک غائب نہ ہو جائے تب تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے. وہ تقریباً سورج کے غروب ہونے سے 1.5 گھنٹہ تک تقریباً وقت جو ہے وہ رہتا ہے. تو اس وقت عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اس سے پہلے جب وہ سارا مغرب کا ٹائم, تو اس وقت تک اگر کوئی لیٹ کرنا چاہے تو لیٹ کر لے. وہ کرنا چاہیے یہی کہ انسان کو جب وقت ملے اسی وقت بعد فوراً جو ہے وہ ادا کر لے. باقی رہا عصر کا ٹائم جو ہے, عصر کا ٹائم جو ہے وہ جب انسان کا سایہ 1 مثل ہو جائے تو اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آخری ٹائم جو ہے ایک اختیاری وقت کہا جاتا ہے اور ایک اضطراری وقت کہا جاتا ہے. تو اختیاری وقت جو ہے سورج کے زرد ہونے تک ہے, مغرب تک نہیں ہے. سورج کے زرد ہونے تک انسان زیادہ سے زیادہ لیٹ کرنا چاہے تو سورج کے زرد ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے. سورج کے زرد ہونے کے بعد پڑھتا ہے تو منافقت کی نماز ہے. اگر جان بوجھ کے لیٹ کرتا ہے تو اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اضطراری وقت یعنی کسی کام میں مشغول ہو گیا یا سویا رہ گیا ہے تو سورج کے غروب ہونے تک اس کا وقت ہے, پہلے پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو عصر کے وقت میں نماز کا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ عطا کر دیں گے. ظہر کا وقت اسی طریقے سے زوال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور انسان کا سایہ 1 مثل ہونے تک جو ہے وہ باقی رہتا ہے. تو اس وقت درمیان میں جو بھی وقت ہے نماز پڑھ لے, انشاءاللہ وقت میں نماز ہو جائے گی. اگر اس سے گزر گیا ہے تو گویا کہ نماز کا وقت گزر گیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آپ ہی سے ہم نے پیغام لینا ہے نیکسٹ, جی قربانی کے بارے میں. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے. جی قربانی جو ہے نا اصل میں جیسا کہ ذکر کیا جا رہا تھا, بات چل رہی تھی, جانور قربان کرنا تو ہے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بھی قربانی ہے. اصل میں انا کے اوپر چھری پھیرنا جو ہے نا یہ بھی ایک قربانی ہے. تو قربانی یعنی جانور کے ہم جو ہے وہ چھری چلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم اپنی میں جو ہے اس کو ختم کر دو, جو میری میں ہے اس کو مان لو, جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو اور اپنی میں جو ہے اس کو ختم کر دو, تمہاری قربانی ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جانور تو بہت زیادہ قربان کرتے ہیں لیکن کبھی اپنی میں قربان نہیں کرتے. اس سلسلے میں وہ حدیث اگر سامنے رکھ لیں تو بڑی بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المیراء ولو کان محقا. میں جنت کے کناروں پہ اس کو محل کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے چاہے حق پہ کیوں نہ. خوبصورت, یعنی اپنی میں چھوڑ دے. آپ کا میرے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے اور بات میرے حق میں جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر تو میں چلتی رہی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, یار میں اپنا حق بھی چھوڑتا ہوں, چھوڑ دو یار اس مسئلے کو. تو فرمایا میں ایسے بندے کو جنت کے کناروں پہ محل کی ضمانت دیتا ہوں. یہ میں کو چھوڑ دیا, میں کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جھگڑا نہ کیا کرو, ایک مسلمان کا احترام کرو. مسلمان کو بے عزت نہیں کرتا, رسوا نہیں کرتا, اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اپنی میں کو ختم کرنا. دوسرا ٹکڑا بھی ایسا ہی ہے, وانا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا. جو آدمی جو ہے وہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو, میں اس کو جنت کے درمیان میں محل کی ضمانت. یہ جھوٹ چھوڑنا بھی میں ہے. یعنی انسان جو ہے وہ بہت سارے جھوٹ بول کر اپنی آنا کو تسکین پہنچاتا ہے, اپنی روح کو سکون پہنچاتا ہے, اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے اور لوگوں کو جو نیچا دکھانا چاہتا ہے. تو فرمایا یہ جھوٹ کو چھوڑ دو, میری بات مانو, سچ بولو. سچ کڑوا ہے, مشکل ہے, آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں. سچ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سچ بولا تھا, 40-50 دن تک جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ کر دیا گیا. اور اتنی فرماتے ہیں کہ زمین اتنی وسیع تھی جو میرے لیے بڑی تنگ ہو گئی, تو میرے لیے ایسے لگتا تھا زمین کے اندر چلا جو یہ زیادہ بہتر ہے. تو کیوں جھوٹ چھوڑنا پڑنا, جھوٹ چھوڑنا اور سچ بولنا تھا. سچ بولنے کی وجہ سے سزا ملی, سچ بولنے کی وجہ سے سزا ملی. تو گویا کہ کہا کہ سچ بولنا بڑا مشکل ہے, تو کہا میری رضا کی خاطر سچ بولو اور جھوٹ کو چھوڑ دو. یہ قربانی ہے اصل میں. اور تیسرا ٹکڑا بھی ایسا ہی ہے کہ وانا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلق. میں اس کو جنت کے اعلیٰ مقامات پہ محل کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہے. اخلاق اچھا کیا ہے؟
کسی نے گالی دی ہے آپ کو بھی یار کوئی بات نہیں, اہلاً و سہلاً, مرحبا, اپنی خاطر, اپنی اللہ کی رضا کی خاطر جو اس کی گالی کو برداشت کر لیتا ہے, دوسروں کے ظلم کو برداشت کر لیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے, انسان اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کر دیتا ہے. سیم تمام معاملات میں یہی کنڈیشن ہے. اگر انسان اپنی آنا کو مار دے, اللہ کا حکم ہے, جب ابھی بات کر رہے تھے ہم کہ وہ کانفیڈنس کی عورتیں جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ کر جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم کانفیڈنس, شریعت کہتی ہے کہ پردہ کرو, آپ جو ہے وہ چھپی رہو, تو ہم کہتے ہیں نہیں ترقی ہے, میرا جی چاہتا ہے لوگ میری تعریف کریں, میں لوگوں کے سامنے ہوں. اللہ کہتا ہے نہیں چاہیے یہ, تو کہا اپنی آنا کو مار دو تو میں تمہیں جو ہے وہ جنت کی ملکہ بنا دوں گا. تو انسان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, اوپر سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ کہتا نہیں دکان بڑی ہے اللہ بڑا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی آنا کو چھوڑ دو, اپنی کاروبار کو چھوڑ دو, آ جاؤ میری طرف. فرمایا یہی تو قربانی ہے. صحیح, اسی طریقے سے بے قربانی داڑھی نہیں رکھتا انسان, لوگ کیا کہیں گے مولوی بن گیا ہے, بیوی کیا کہے گی تو بھی بابا بننے لگا ہے اب تو کہا نہیں میرے رب کا حکم ہے, میرے نبی کی سنت ہے. اگر یہ داڑھی اچھی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کے چہرے پہ اگاتا ہی نہ اس کو. فرمایا اپنی آنا کو قربان کر دو اور داڑھی رکھ لو, یہی تمہاری قربانی ہے. یہ تمام معاملات میں یہی ہے کہ لوگوں جانور کی گردن پہ بھی چھری چلاؤ, اصل میں اپنی آنا کے اوپر چھری چلاؤ. ناظرین یہ پیغام ہے اس سیگمنٹ کا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بڑا مختصر وقت ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے, اور ہم بھی مستفید ہو رہے ہوتے ہیں, محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں دینی ڈسکشن کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, آپ کے ساتھ شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ بھی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہوتے ہیں. یقین کریں کہ دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, بڑا لطف آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں جتنا زیادہ نالج اسلامی اوتھینٹک آپ تک پہنچ سکتا ہو لازمی طور پر آپ تک پہنچا دیں. بات ہو رہی ہے قربانی کی, تو قربانی کو مزید ڈسکس کرتے ہیں, آگے لے کے چلتے ہیں. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تھی. اب اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی ہے اور قربانی ہے, ان دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے؟ تو میں ڈاکٹر صاحب سے شروع کروں گا. پلیز تقوی اور قربانی کا باہمی تعلق جو ہے وہ واضح کیجیے. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. جیسا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک تعالیٰ کو ہرگز تمہارا جو ہے وہ قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ گوشت تو اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیتے, گوشت تو خود کھا لیتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کو دے دیتے ہیں, رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں, زیادہ مساکین کو دے دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے خون جو ہے وہ بہہ کر زمین میں چلا جاتا ہے. تو اصل میں جو ہے وہ دلوں کے ارادے, دلوں کی نیتیں, اسی کو تقوی کہا گیا, وہ پہنچتا ہے کہ انسان اس کو کس بیس پہ ذبح کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو میں اس کی تعمیل میں جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ کر رہا ہوں, اپنے جانور کو جو میں نے بہت پیار سے پالا ہے, جس کے ساتھ میں نے محبت کی ہے. بچے مانوس ہو جاتے ہیں, حالانکہ اگر مہینہ 2 مہینے یا 6 مہینے اس کو پرورش کی جائے تو پھر تو سارا خاندان ہی مانوس ہو جاتا ہے. 5-10 دن بھی لا کر گھر میں رکھیں نا تو سارے بچے مانوس ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ذبح کرنے کو جی نہیں چاہتا. بچے کہتے ہیں یار اچھا ذبح کرنے لگے ہیں, اچھا رہنے دیں اس کو. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان پھر وہ اپنی محبوب چیز جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے. تو جیسا کہ وہ دوسری حدیث میں بھی ہے کہ بلکہ آیت ہی ہے قرآن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو اس وقت تک تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو. تو گویا کہ محبوب چیز کا خرچ کرنا یہی جو ہے وہ قربانی ہے. یعنی جو بھی پیاری چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ نے کہا ہے تو کر دو, یہ تقوی ہے. تقوی کی جیسے آپ جانتے ہیں کہ تعریف کے بارے میں پوچھا گیا کسی نے کہ تقوی کیا ہے, غالباً حضرت عمر کا سوال تھا کہ تقوی کیا ہے. تو صحابی نے کہا کبھی آپ خاردار جھاڑیوں کے پاس سے گزرے ہیں؟ تو کہا جی ہاں گزرا ہوں. کہا کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرتا ہوں تاکہ میرے کپڑے کہیں الجھ نہ جائیں. تو کہا یہی تقوی ہے کہ آپ گناہوں سے دنیا سے ایسے ہی گزر جائیں کہ اپنا دامن سمیٹ لیں اور گناہ کو قریب نہ جائیں. قربانی کر کالر ہیں, اس کے بعد پھر آپ کی بات کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد رمضان صاحب السلام علیکم, فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے. السلام. ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ ہم نے بکرا خریدا تھا قربانی کے لیے. جی. تو جب میں بکرا خریدا 40,000 روپے کا, تو اس نے یہاں پر کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی جس کی وجہ سے اس کو ہمیں حلال کرنا پڑ گیا.
تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا مجھے اب اس سے زیادہ قیمت پر خریدنا پڑے گا یا ایک کی جگہ 2 کرنے پڑیں گے؟ یہ اس کے لیے مسئلہ ہے تو بتائیں تاکہ میں وہ اپنا مسئلہ اس طریقے سے ہینڈل کر سکوں. بہت شکریہ. آپ کا سوال آ گیا ہے, مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں. جی مفتیان کرام, مفتی عبدالولی صاحب. جی انہوں نے یہی پوچھا نا کہ بکر خریدے تھے اور پھر اس کے اس اندر نے کوئی غلط چیز کھا لی اور اس کو پھر قربان کرنا ذبح کرنا پڑ گیا. تو اس حوالے سے اہل علم نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جانور انہوں نے ذبح کر دیا ہے اور کسی وجہ سے اس کی نہ موت ہو گئی ہے تو اگر یہ صاحب استطاعت ہے تو ایک اور قربانی لے لے اس کی جگہ. استطاعت نہیں ہے تو اس کے ذمہ قربانی پھر نہیں ہے. جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ارادہ کیا ہوا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا لیکن وہ پورا ہو گیا ہے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نہیں اب اس کو تو 2 کرنے پڑیں گے. یہ جو ہے نا قول بھی ضعیف ہے اور یہ رائے بھی ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. اور اگر استطاعت ہے تو وہ لے لے, اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کے ذمہ مزید قربانی لینے کی وہ اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر استطاعت بھی رکھتا ہے تو بھی 1 کرے, 2 کی تو پھر بھی 2 کی بالکل کوئی ضرورت نہیں. ہاں جی ہاں جی, جزاک اللہ خیر. اچھا آگے چلتے ہیں. لین اللہ, اور آپ تقویٰ کے حوالے سے فرما رہے تھے. جی تو وہ میں ذکر کر رہا تھا کہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر ایسے ہی گزر جانا یہی اصل تقویٰ ہے. یعنی تقویٰ جو ہے یہ ایک جامع لفظ ہے, یعنی جو اللہ نے حکم دیا وہ کر دکھائے اور جس کام سے اللہ نے اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے رک جائے. اگر انسان جانور قربان کر دیتا ہے, باقی تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا, رسول اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا, جن چیزوں سے منع کیا کہ اس سے رکتا نہیں ہے, جیسا کہ پچھلی گفتگو نے ذکر کیا کہ جھوٹ سے نہیں رکتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, لوگوں پہ ظلم کرتا ہے, لوگوں کے مال کھا جاتا ہے, رشوت کھاتا ہے, سود کھاتا ہے, تو پھر اس نے اللہ کے حکم کی کیا تعمیل کی ہے؟ اس نے کیسے تقویٰ اختیار جو ہے وہ کر لیا ہے؟ قربانی کا مقصد بھی یہی ہے اور قربانی اسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے. تقویٰ جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے اور اللہ سے ڈر جائے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. تو گویا کہ تمام اعمال نیکیوں کے وہ تمام اعمال جو اللہ نے حکم دیا وہ کرے اور برائیوں کے وہ تمام اعمال جو جن سے منع کیا ان سے رک جائے. یہی تقویٰ ہے. آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بکرا کا کان جو ہے وہ کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے, بکرا جو ہے وہ لنگڑا اور لولا نہیں ہونا چاہیے, اس کی آنکھوں میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. لیکن قربانی کرنے والا وہ خود لنگڑا ہو, وہ لولا ہو, وہ رشوت خور ہو, وہ سود خور ہو, وہ بہنوں کی جائیداد کو کھا جاتا ہو, وہ یتیموں کے مال جو ہے وہ کھا جاتا ہو, بے نماز ہو, وہ سچ نہ بولتا ہو, کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اس کے کہاں تقویٰ ہے؟ یہی تو تقویٰ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا پورے کا پورا وجود اللہ کے حوالے کر دے کہ یا اللہ میں تیرا ہوں, تو میرا ہے, جیسے تو کہے گا آمن بس, میرا سر تسلیم خام ہے. یہ اصل میں قربانی, یہی جو ہے وہ جانوروں کا ذبح کرنا, یہی تقویٰ ہے. صحیح, جزاک اللہ خیر. آگے قربانی کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں اور چیزیں ہم اس پروگرام میں ناظرین کے سامنے پیش کر دیں. تو میں چاہتا ہوں کہ قربانی اور اخلاص کے حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ قربانی اور اخلاص ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے, اور اگر ان دونوں میں سے ایک نکل جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ یہ قربانی اور اخلاص یہ لازم و ملزوم ہے. اگر اخلاص نہیں تو یہ قربانی نہیں, اور اگر اخلاص ہے تب قربانی یہ قربانی ہے. یعنی اخلاص ایسے جیسے روح, اگر روح کسی جسم میں ہے تو جسم زندہ ہے, اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر تو وہ جسم زندہ ہی نہیں ہے. یعنی روح نہیں ہے تو وہ جسم زندہ ہی نہیں ہے, اس پر موت طاری ہو چکی ہے. تو یہ عبادت کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ اخلاص ہو. جو بھی عمل بندہ کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اس کے اندر اخلاص ہو. اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ کے خوشنودی کے لیے ہو, اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو, کوئی اور مقصد اس سے نہ ہو. تو یہ ہے اخلاص. اور یہ تمام عبادات کے اندر یہ اصل ہے اور جڑ ہے. یہ نہیں تو کوئی عبادت ہے ہی نہیں. اگر یہ ہے تو عبادت موجود ہے. تو تقوی, اخلاص اور اسی طرح قربانی, یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. قربانی اللہ کے لیے ہے تب یہ قربانی ہے, اور یہ اللہ کے لیے ہونا یہ اخلاص ہے.
صحیح، جزاک اللہ خیر. اس میں اضافہ کر دیں ناظرین کے لیے بڑی اچھی ضروری بات ایک کہ اخلاص کا الٹ ہے ریاکاری. تو یعنی یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، شہرت کے لیے نہیں ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر کسی بھی عبادت میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو وہ انسان کے منہ کے اوپر مار دی جاتی. وہ ناظرین میرے لیے بھی اور باقی سب تمام لوگوں مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے. وہ 3 بندوں کا واقعہ ہے. ایک بہت بڑا سخی ہے، ایک بہت بڑا مجاہد ہے، اور ایک بہت بڑا قاری قرآن اور عالم دین ہے. تینوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. وہ تینوں کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا، میں پیسے خرچ کرتا رہا. وہ کہے گا میں تعلیم دیتا رہا اور قرآن پڑھ کے سناتا. تینوں کو کذب تھا، جھوٹ بولا. تم نے تو اس لیے کہا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تجھے قاری قرآن کہا جائے، تجھے جواد کہا جائے، تجھے مجاہد کہا جائے، جرنیل اور سپہ سالار کہا جائے. دنیا میں کہہ دیا گیا اب میرے دربار میں تیرے لیے کچھ نہیں. ان کو اون منہ گھسیٹ کر جہنم بسیط کر دیا جائے گا. یہ روایت جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے صحابہ کو اور تابعین کو، تو غش کھا کر گر گئے. شروع کی تو غش کھا کر گئے، پھر دوبارہ ہوش آیا، پھر بیان کرنے لگے، پھر غش کھا کے گر گئے، پھر دوبارہ ہوش آیا، پھر غش کھا گئے. پھر جو ہے انہوں نے جا کر یہ حدیث بیان کی. کتنی خطرناک یہ بات ہے کہ انسان نیکی کا کام کرتا ہے اور وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے. تو قربانی کے اندر اخلاص یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کی جائے، دکھلاوے کے لیے نہ ہو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جانور ذبح کرتے تھے جو ہماری پورے گھر کی طرف کافی ہو جاتی تھی. صحابہ ہی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہتے ہیں اب دیکھو لوگوں 2-2 3-3 قربانیاں کر رہے ہیں. تو آج کل جس وقت تک ہم 10-10 15-15 قربانیاں نہ کر لیں تو اس وقت تک محلے میں ہماری آنا قائم نہیں ہوتی کہ چودھری صاحب نے قربانیاں نہیں کی. اگر تو یہ مقصد ہے تو غلط ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے تو 100 بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بھی قربانی کی ہیں. تو اگر ریاکاری نہیں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جتنی مرضی کر لیں. لیکن اگر ریاکاری ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل نہ صرف وہ برباد ہو جائے گا بلکہ ہماری تباہی اور بربادی کا وہ سبب بن جائے گا. ہم اللہ برباد تعالیٰ ہو حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. فاروقی صاحب ماشاءاللہ آپ ہر ایک پہلو پیش کرتے ہیں مسئلے میں، بڑے یونیک چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی فرمائیے اور یہ بھی فرمائیے قربانی کے فوائد ہیں، معاشرتی جو پہلو ہیں، اس حوالے سے بھی آگاہی فرمائیے. صحیح. اچھا، جیسے ابھی شیخ محترم دونوں شیوخ بیان فرما رہے تھے تو اس پہ ایسا ہے کہ تمام عبادات سے دیکھیں مطلوب کیا ہے. روزہ دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، حج دیکھ لیں، قربانی دیکھ لیں، تتقون کے لفظ متقین. اور قربانی کے لیے تو خصوصاً یہ جو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی، یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ، کوئی بھی ایسی چیز جس سے اللہ کی رضامندی تقرب حاصل ہو جائے، تو وہاں پہ یہ پھر الفاظ ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کی طرف سے قبول فرماتا ہے. جو شخص آیت کے اس حصے کو ہی اپنے ذہن میں رکھ لے کہ اللہ متقین کی طرف سے قبول فرماتا ہے اور یہ اللہ فرما رہا ہے، جو اتنا قدردان ہے کہ اس نے شکور حلیم اپنی صفت خود بیان فرمائی کہ وہ انتہائی درجے کا قدردان ہے. اب وہی کہے کہ اگر تقویٰ نہیں ہے تو قربانی قبول نہیں ہے، تقویٰ ہوگا تو قربانی قبول ہوگی، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی تقرب کا ذریعہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے. ہم اس کے جو ہے نا دان تو اٹھا کے اس کے ہونٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں، اور کان دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے شریعت سے مطلوب ہے. شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ایسے کیا جائے، اہتمام کیا جائے. لیکن جب بکرے کو ایسے کر رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں تو اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں، ہمارے اندر کیا کیا خطائیں ہیں، کس نیت سے ہم یہاں پہ آئے ہیں، کس طریقے سے ہم نے پیسے کمائے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے جب ہم جائیں گے نا تو یقین کیجئے میرا حال ایک جانور قربان کرنا ہی ہماری شاید وہ ساری انانیت اور ساری خواہشات پرستی ان سب کو ختم کر دے، اگر یہ نیت ہو. اور قرآن مجید کا بھی دیکھ لیں کہ متقین سے آغاز ہوتا ہے. ہدی للمتقین شروع میں اللہ نے فرما دیا کہ قرآن کا صفحہ جو ہے نا تمہیں تقوی کی طرف لے کے جائے گا. اس تقوی کو معیار کے لیے بنانے کے لیے یہ تبھی قرآن مجید تمہارے لیے ہدایت بنے گا جب تم تقوی اختیار کرو گے. تو تقوی جو ہے نا تمام عبادات کی روح ہے، اسے ضرور ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اس کے بغیر تو ایسے سمجھیں وہ عبادات جو ہیں ہماری کچھ حیثیت نہیں رکھتی. اور جہاں تک اس کے معاشرتی اثرات ہیں تو وہاں پہ دیکھیے کہ جب بندہ کوئی قربان کرتا ہے جانور، اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، تو پورے محلے میں خوشی کی لہر ہوتی ہے. لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور پھر ہاتھ بٹاتے ہیں. پھر وہ
قربان ہوتا ہے جانور. فاروق صاحب یہ چیز تشنا رہ جائے گی اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا بیان کر دیا اور پھر میں نے ٹوک دیا آپ کو. میرا خیال ہے بریک لینے کے بعد پھر ہم اس کو ذرا تفصیل سے آپ بیان کیجیے گا. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوں گے. ذکر کے ایام ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے یہ دن جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ ان دنوں کی نیکی دوسرے سال کے کسی دن کی نیکی کے برابر نہیں بلکہ اس سے افضل ہے, اور کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو دوسرے دنوں میں کی گئی ہو اور وہ ان دنوں کی نیکیوں سے افضل ہو. لہٰذا قرب الہی کا وقت ہے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا وقت ہے. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دین کی کچھ باتیں سن لینا, سیکھ لینا, سمجھ لینا, سمجھا دینا, یہ بھی ایک نیکی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتا ہے. اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم چند باتیں کر لیتے ہیں اور چند چیزیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وابستہ ہیں ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کرنے لگے تھے قربانی کے معاشرتی پہلوؤں کے حوالے سے کہ قربانی عبادت تو ہے ہی, اللہ کے لیے ہم قربان کر دیتے ہیں جانور کو اور اللہ کے ہاں اجر پاتے ہیں, تقوی حاصل ہوتا ہے ہمیں اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, لیکن معاشرے کو بھی اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اس حوالے سے فاروقی صاحب فرما رہے تھے, فرمائیے سر. جی ایسا ہے کہ یہ جو قربانی ہے اس کے معاشرتی اثرات بہت زیادہ ہیں. یعنی اجتماعی شکل میں ہمیں نیکی کا موقع مل جاتا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نیکیاں تو نا انفرادی ہیں, جیسے نماز پڑھنا انفرادی ہے, یعنی ایک عبادت ذاتی ہے نا, اگرچہ وہ اجتماعی شکل میں بھی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ, لیکن یہ ہے اس میں ایک دوسرے سے شیئرنگ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جانا آنا ہے. کوئی کہتا ہے آج اس منڈی میں جانا ہے, آج ادھر دیکھنا ہے, اور پورا ایک نا جیسے ایک میلے کا سا سما ہوتا ہے. عید کی خوشیاں جو ہے نا, آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو لوگ اسی کی باتیں, یہی جو ہے نا آمد و رفت انہی کی ہو رہی ہے جانوروں کی, تو یہ سمجھے ایک معاشرتی اس کی بہتری ہے. پھر کتنے غریب لوگ جن کو سال بھر گوشت نصیب نہیں ہوتا وہ گوشت کھا لیتے ہیں اور ان کو بڑا اچھا ایک جو ہے نا انعام مل جاتا ہے, تحفہ مل جاتا ہے, اور اس سے ان کی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں, سارے سال کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں ان کے لیے. اور اسی طرح جو غریبوں کا بھلا ہوتا ہے, جنہوں نے جانور پالے ہوتے ہیں جی, وہ پہاڑوں پہ, وہ ریگستانوں میں, صحراؤں میں, کہاں کہاں سے دیکھیں شہروں میں آتے ہیں جانور, لوگ خریدتے ہیں اور پھر اس کو فائدہ کتنا ہوتا ہے ان کو. عام دنوں میں تو کسائی جو ہے اس کا ریٹ کبھی بھی وہ نہیں لگائے گا جو ان دنوں میں ان کا لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, ان کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح پھر اس کے جو انڈسٹری ہے یہ لیدر کی, اس کو کتنی وہ ملتی ہے, اگرچہ کچھ سالوں سے کچھ وہ اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں لگ رہی قیمت, یا یہ بھی کوئی ایسی بات ہوگی. بہرحال یہ ہے کہ جو بھی ایسے ہوں اس کے معاشرتی اثرات. پھر جو تحفے تحائف دیتے ہیں, وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کوئی بھی ہمسائی لا تحقرن جارۃ لجارتھا, کہ کوئی بھی تحفہ جو ہے نا ہدیہ ایک ہمسائی دوسری ہمسائی کا حقیر نہ سمجھے, ولو فرسنا شاۃ, ہاں جی, اگرچہ وہ بکری کے وہ کھر ہی کیوں نہ ہو. بالکل, اس کا مطلب ہے کہ تحفے تحائف میں یہ گوشت دینا, یہ بھی اگر کسی سے آتا ہے نا, مثلا کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ کیا ہمیں 2-4 بوٹیاں بھیج دی ہیں, اس کا کیا ہوگا, تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایسا ہی ہے, ظاہر ہے وہ چھوٹا ہو بڑا. آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں کالر کو لے کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد یوسف صاحب ویلکم, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں 2 سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی, یہ ہے کہ میں اپنے والدین میرے فوت ہو چکے ہیں, ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہوں. جی, دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا غیر مسلم ان کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ جی, اس کے بارے میں بہت شکریہ آپ کے سوالات کا. مفتیان کرام موجود ہیں, فرمائیے. پہلا سوال ان کا فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کے حوالے سے ہے, آپ میں سے جو بھی جواب دینا چاہے سبھی ماشاءاللہ موجود ہیں. جی, دیکھیے آپ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, فرمائیے. قربانی جو ہے نا ایک خاص عبادت ہے جو خاص موقع پہ کی جاتی ہے اور خاص اس کی شرائط ہیں. تو ہے تو اگرچہ یہ صدقے کی ایک قسم ہے, لیکن مخصوص عبادت ہے, تو ظاہر بات ہے اس کا طریقہ بھی شریعت نے وضع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندے نے اپنی اپنی قربانی کی ہے. فوت شدگان کی قربانی جو ہے وہ نہیں کی گئی. جمہور علماء جو ہیں, محققین جو ہے, اہل علم, ان کا بھی یہی قول ہے کہ فوت شدہ کی قربانی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قربانی نہیں کی,
जबकि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि घर में जब भी कभी खाना बनाते या गोश्त करते तो उनकी सहेलियों को ज़रूर भेजते, तो उनके साथ इतना ज़्यादा आप जो है वो उसने सलूक करते थे। लेकिन आपने स्पेशल उनकी जानिब से कुर्बानी जो है वो नहीं की है। आपने अपनी बेटियाँ आपकी ज़िंदगी में फ़ौत हुई हैं, उनकी जानिब से कुर्बानी नहीं की है। तो इस तरह की कोई भी हमें मिसाल नहीं मिलती। तो उलमा का यही कहना है कि फ़ौत शुदा की कुर्बानी जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगरचे एक दूसरा कौल भी बाज़ उलमा का मौजूद है कि फ़ौत शुदा की कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन वो साथ में ये भी शर्त लगाते हैं कि है तो ये सदक़े की किस्म है, तो लिहाजा जब फ़ौत शुदा की कुर्बानी करे तो वो सदका ही समझ के करे और वो उसमें से खुद ना खाए, सारे का सारा सदका कर दे। अच्छा। तो फिर ज़ाहिर बात है जो सारे का सारा सदका करना है इसका मतलब कुर्बानी तो ना हुई। कुर्बानी का गोश्त तो अल्लाह ताला ने खुद भी खाया है, बल्कि मसनून करार दिया है। आपने कहा लाओ मुझे भी ला के खिलाओ, एक एक बोटी तमाम जानवरों से जब वो लेकर आओ खाए, तो इसका मतलब ये वो सदका है, तो फिर सदका ही करना चाहिए। मैं तो ये नाज़रीन से कहूँगा कि मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। आप वालिद साहब की तरफ से करना चाहते हैं बेशक बकरा लेके कर दें, लेकिन सदका कर दें, किसी भी मौका पे, रमज़ान में कर दें, रमज़ान ज़िलहज्जा के महीने में कर दें, बाद में कर दें, पहले कर लें, कोई मसला नहीं। सदका जब मर्ज़ी करें, मैयत की तरफ से ईसाले सवाब जो है वो हो जाता है। लेकिन कुर्बानी जो एक इख्तिलाफ़ी मसला है तो इसलिए इससे बचना चाहिए। और सही बात यही है कि इसमें कोई सबूत नहीं मिलता। एक रिवायत वो पेश करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह वाली कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक कुर्बानी किया करते थे, एक अपनी किया करते थे। अहले ने कहा ये हदीस ही सही नहीं है, ज़ईफ़ हदीस है, सही नहीं है। और फिर उसमें ये भी लफ्ज़ है कि आपने वसीयत की थी, तो वो हदीस भी सही नहीं और उसका ताल्लुक़ भी वसीयत के साथ है, लिहाजा उससे इस्तेदलाल करना जो है वो दुरुस्त नहीं। बल्कि एक और भी वो दलील देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ये कुर्बानी मेरी तरफ से है, आले मोहम्मद की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से है। तो उम्मत में जो है वो फ़ौत शुदा भी आ जाते हैं, ज़िंदा भी आ जाते हैं, तो लिहाजा कुर्बानी करना जो है वो साबित हो गया। तो उसका जवाब ये है कि ये आप सल्लम ने की है, क्या हमारी भी कोई उम्मत है? क्या हम भी ज़िंदा और फ़ौत शुदा सब की तरफ से कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो ज़ाब्ता ये बना दिया गया कि एक कुर्बानी एक बंदे की तरफ से है, यानी एक गाय का हिस्सा एक बंदा ले सकता है, दो बंदे उसमें शरीक नहीं हो सकते। एक बकरे में एक बंदा शरीक हो सकता है, आप तो पूरी उम्मत को शरीक कर रहे हैं। तो इससे मालूम होता है कि ये आपका खासा है, ये आपका एक ख़ास अमल है। अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐसे नहीं कहा या अल्लाह एक कुर्बानी मैं कर रहा हूँ तो मेरी तरफ से भी कर ले और मेरी सारी रियाया की तरफ से भी कबूल कर ले, तो ऐसा नहीं है। वो और अमल है और ये अमल है। लिहाजा किसी को भी जो है वो मैयत की तरफ से कुर्बानी ना करे, अगर करना चाहता तो सदका खैरात कर दे, इंशाल्लाह ये हो जाता है। बहुत खूब जी, बहुत शानदार आपने मुफस्सल जवाब दिया है। मुफ्ती साहब मैं आपसे चाहूँगा कि आप दूसरा सवाल जो था उनका कि जो कुर्बानी का गोश्त है गैर मुस्लिम को देना जायज़ है? गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ है, इसकी ममानत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दे सकते हैं। और जो गैर मुस्लिम मुसलमानों के साथ कोई अदावत नहीं रखते, लड़ाई इनके ख़िलाफ़ नहीं लड़ते, तो उनके साथ भलाई करना और सिल रहमी करना इसमें कोई हरज नहीं है, कर सकते हैं, गोश्त दिया जा सकता है। और ये जो मैयत की तरफ से कुर्बानी का मसला ना, जो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है, वअम्मन लम युज़हि मिन उम्मती, जी जी जी, तो फिर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है हमारी जानिब से, फिर तो कुर्बानी हो गई है। ना जिंदों के लिए ज़रूरत है ना मुर्दों के लिए ज़रूरत है, कुर्बानी तो हो चुकी है। तो बात यह है कि वो नबी थे और नबी की उम्मत होती है और उन्होंने उनकी तरफ से कुर्बानी कर दी है, हम अपने अहल की तरफ से कर सकते हैं और बस। बाकी मैयत की तरफ से कुर्बानी यानी वालिद के लिए, वालिदा के लिए, ये फ़ौत जो हो चुके हैं, आपका जो भी नेक अमल है, आप औलाद हैं और नेक अमल कर रहे हैं, ये नेक अमल आपका आपकी वालिदैन को पहुंच रहा है, आप उनके लिए सदका जारिया है, तो फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। आप नमाज़ पढ़ते हैं, कोई भी सदका खैरात करते हैं, नेक अमल कर रहे हैं, तो ये इसका सवाब आपके वालिदैन को पहुंच रहा है। सही, जज़ाकल्लाह खैर। माशरती पहलुओं के हवाले से, इस हवाले से भी आप फरमाना चाहें तो फरमा सकते हैं। माशरती पहलुओं के हवाले से आप बात कर रहे थे, उसको भी कर जी। बस इसमें इतना ही है कि ज़्यादा जो वालिदैन के लिए करना है ना, वो ऐसा सदका हो जो जारिया की सूरत में हो, यानी कोई ऐसा काम, बहुत खूबसूरत, यानी क्योंकि खाना खिला देना या ऐसे तकसीम की बजाय जो हमें शरीयत से ज़्यादा रहनुमाई मिलती है ना, जैसे साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वालदा की वफ़ात हुई तो आपने फरमाया, उन्होंने पूछा तो आपने फरमाया कि सक़युल मा, कि पानी पिलाने का एहतमाम कर दो। तो वालिदैन के लिए जो करना है ना, वो ऐसे करें देर पा जो चलने वाले काम हो, जैसे मस्जिद में हिस्सा ले लें, मदरसे में हिस्सा ले लें, ये चैनल्स है, जैसे चैनल है, इसमें हिस्सा ले लें, ऐसे काम करें जिससे ना उनको उनकी दावत और उनका जो नेकी का सिलसिला है ना, वो बहुत ज़्यादा फैले और बढ़े। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में फरमाया था ना, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु,
کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. اچھا اس حدیث کو لوگ عموماً سمجھتے ہیں یہ حدیث ہے جب کوئی فوت ہو جائے اس کے بعد براسا کیا کریں. میں یہ سمجھتا ہوں اس حدیث کا تعلق ہے کہ جو بندہ زندہ ہے نا وہ سمجھ لے کہ میرے جانے کے بعد میرے عمل منقطع ہو جائیں گے, میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا سلسلہ شروع کر کے جاؤں, اولاد کی تربیت کروں, نیکی پر وہ آئیں اور کوئی ایسے عمل جاری کر کے جاؤں جو میرے بعد جاری و ساری رہیں. تو یہ اصل اس کی بالکل ٹھیک. جزاک اللہ خیر, بہت شاندار آپ نے فرمایا. تو معاشرتی پہلو کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ جب جی معاشرتی پہلو دیکھیے وہ تحفے تحائف ہیں, آنا جانا ہے. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سسرال ہوتے ہیں ان کی طرف یا داماد ہے ان کے لیے وہ رانیں بھی رکھی جاتی ہیں, ان کے لیے خصوصی جو ہے نا گوشت کا حصہ بھی رکھا جاتا ہے. تو یہ سب دیکھیں معاشرتی پہلو ہیں, محبت ہے. دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں سارے لوگ گوشت لے کے اپنے کوئی سسرال جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کیسے. تو یہ ایک ہمارا نا سمجھے معاشرتی ایسی ایک نیکی ہے کہ ہر چہرے پہ رونق ہے, ہر گھر میں خوشی ہے. تو یہ ہمارا دین ہے. میں کہتا ہوں دنیا بھر کے ادیان کے اندر ایسی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ اس طریقے سے دن مناتے ہوں, اور پھر ایک دن نہیں 4 دن, اور اس میں پھر ایک دوسرے کو ترجیح دینا اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا اور اس قسم کا. تو یہ اس سے معاشرتی اور اچھا اثر کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ گھر گھر میں گلی گلی میں قربانیاں ہو رہی ہیں اور لوگ منتظر ہیں, اور کسی کو کیا دیا جا رہا ہے, کسی کو کیا, اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں. اور پھر بچے کوئی ٹانگ کسی نے پکڑی ہوئی ہے, کسی نے کیا پکڑا ہوا ہے, اور وہ ذبح کر رہے ہیں والدین کے ساتھ مل کے یا کسائی کے ساتھ مل کے. تو اس طرح یعنی ایک بہت اچھا ہمارا معاشرتی جو ہے نا نیکی کا رجحان بڑھتا ہے معاشرے کا. اچھا اب ہم نے جانور کو قربان کر لیا ہے, معاشرتی طور پر بھی سب لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, خوشیوں کا سماں ہے, لوگ مل بھی رہے ہیں. اب جب ہم نے کر لیا ہے اب اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے, شریعت کیا کچھ کہتی ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں, شریعت کی رہنمائی موجود ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وتصدقوا وادخروا. ٹھیک, آپ نے کھانا بھی ہے اس سے, پھر صدقہ بھی کرنا ہے, جو مانگنے والے آتے ہیں ان کو بھی دینا ہے, ویسے بھی پڑوسی ہے ان کو دینا ہے. وادخروا, اور آپ اپنے لیے ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, ایمرجنسی نہیں ہے, اضطراری حالت نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر شدید غربت ہے, فاقہ ہے اور قحط کی حالت ہے, تو پھر آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سارا نہیں, اس میں سے کچھ حصہ آپ ذخیرہ کر لیں, کچھ حصہ صدقہ کر لیں, باقی اس وقت پکا کے کھا لیں. تو یہ ہماری شریعت کی طرف سے رہنمائی ہے. فقہا نے وہ جو تقسیم کی ہے, اور بڑے معتبر فقہا نے یہ تقسیم کی ہے کہ آپ نے گوشت کے حصے کرنے ہیں 3 حصے, ایک فقراء کے لیے, ایک اقارب کے لیے, اور ایک اپنے آپ کے لیے. تو یہ یعنی کہ ایسی کوئی بعید بات نہیں ہے. یہ کلو و تصدقوا وادخروا, اس کے اندر وہ چیز آئی جاتی ہے. لیکن لازم نہیں ہے کہ بندہ بالکل بوٹی یعنی کہ 5 کلو اقارب کے لیے, 5 کلو جو ہے فقراء کے لیے, اور 5 کلو اپنے لیے. نہیں, اس طرح نہیں, دینا ہے, کچھ دینا ہے. جس بکرے کی آپ بات کر رہے ہیں بڑا اچھا ہے, جس میں سے 15 کلو گوشت نکلا ہے, بڑا مناسب بکرا ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں جی. اچھا اس حوالے سے فرمائیے کہ یہ طریقہ بھی اکثر جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کا کچا گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. اچھا اس کی تقسیم کا ایک اور طریقہ بھی تو ہے جس میں اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ پکا لیا جائے, سب کو شامل کر لیا جائے. ڈاکٹر صاحب جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسا کہ یہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ 3 حصے کرنے لازم نہیں ہیں, فقہا نے یہ ذکر کیا ہے. تو میں یہ عرض کر دوں کہ سارا خود کھا لیں, شریعت منع نہیں کرتی. سارا صدقہ خیرات کر دیں, شریعت منع نہیں کرتی. شریعت سارا اقارب کو دے دیں تو شریعت منع نہیں کرتی. یہ بہتر ہے, علماء نے کہا کہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ 3 حصے کر لیں. چلو آپ کا اپنا حق بھی مل جائے گا, اور کچھ نہ کچھ غریبوں مسکینوں کو بھی چلا جائے گا, کچھ رشتہ داروں کو بھی چلا جائے گا. یہ تو آپ کا جو ہے نا وہ تقویٰ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہے. جو ہمارے ہاں رواج چلتا ہے کہ فریجیں جو ہے وہ صحیح کروا لی جاتی ہیں, ایک ہی جگہ پہ 2 فریزر لے جائے وہ لے لیے جاتے ہیں, اور سارا گوشت جو ہے وہ ذبح کر کے جمع کر لیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ جائز تو ہے, لیکن وہ تقویٰ والی کوئی شکل نظر نہیں آتی اس میں. اس میں جو ہے نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ والی بات ہے نا, وہ نظر نہیں آتی. تو اصل تو مقصد یہی ہے کہ اللہ کے لیے قربان کیا تو اللہ کے لیے صدقہ خیرات بھی کریں, تو اس میں دینا چاہیے. یہ تو آپ کا دیکھا جائے گا کہ آپ کا اللہ کی طرف میلان کتنا ہے.
چاہیے تو یہ بس سارا ہی کر دیا جائے. جی بہتر تو یہ سارا ہی کر دیجیے. گنجائش ہے کہ تیسرا حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں, لیکن بہتر یہ ہے ابدا بنفسک فتصدق علیہا, پہلے اپنے اوپر صدقہ کرو پھر دوسروں کے اوپر. بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, ایسا ہی. تو باقی آپ ذکر کر رہے تھے کہ بالکل اچھا ہے کہ اگر ہمارے پاس آخری 1-8 منٹ ہے, اس میں آپ اپنی بات گچا کوئی بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے, پکا لیا جائے اور اچھا ہے, رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب کے لیے, مسکینوں کے لیے اور سہولت ہو جائے اور آپ کی اور خلوص جو ہے اس میں شامل ہو جائے, تو لوگوں کو جمع کر کے بلائیں, اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. گھر میں بلا لیں, گھر میں بلا کے کھلا دیں, بہت اچھا ہے, یہ بہترین ایسا کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہم نے بھی استفادہ کیا, ناظرین نے بھی یقیناً بہت استفادہ کیا. بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. جزاکم اللہ خیر. مفتی عبدالولی صاحب, آپ ماشاءاللہ روزانہ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے, مسلسل شامل رہنے کے لیے درجات آپ کے بلند ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. مفتی صاحب نعمان فاروقی صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اس پروگرام میں روزانہ ہیں. اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے اور جزائے خیر عطا فرمائے, قبول فرمائے. ناظرین, آپ پیغام ٹی وی کو یوں ہی محبتوں کے ساتھ دیکھتے رہیے, ہمارے حوصلوں کو بلند کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ایسے پروگرام کرنے کی, اور صحیح جو منہج ہے یا صحیح جو تعلیمات ہے دین کی وہ پیش کرنے کی, اور ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہوا